इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1958 तक 50 शहरों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थ्रू लगे, जो उनके वज़ीर तालीम थे। वो चल रहा है। किस चीज़ की मतलब कमी रही थी कि इंडिया में जो इंडियनिज़्म उसके दिमाग में सवार हो गया था कि आपने इंडियन नेशनैलिटी जो है, इंडियन पासपोर्ट है, इसका कद ऊंचा रखना है। जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट किया, और पाकिस्तानियों में यही डिफरेंस आया उस एक्सट्रीमिस्ट थॉट की वजह से, जिसने इनको सोचने नहीं दिया कि सबसे जो अजीज होती है वो वतन की मिट्टी होती है। इंडिया ने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया अपने लोगों के ऊपर कि आपने इंडियंस बनना है। हमने अपने लोगों के साथ क्या किया? जो कोई इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो थॉट की हो, वो पैसे की हो, वो किसी भी चीज़ की हो, उसका रिजल्ट जो है वो निकलता है। हमने अपने लोगों को कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट कभी नहीं दी। उनके जो अभी आप बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जी बन गया, वो फलाने का जो इंडियन बन गया, उन्होंने एक्सपर्ट पैदा किए। हमने क्या किया? ऐसे पंजाबी कहते हैं कि जड़ा भी इतने काम हो रहा है ये अमेरिका करा रहा है, मतलब इस तरह के बयान देते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अमेरिका मतलब वेला है, उसको अपने कोई काम नहीं है, वो सिर्फ उधर बैठा टेलीस्कोप लगा के बैठा हुआ है कि जी ऐस मुल्क। अच्छा, फिर पता बातें किस तरह ही करते हैं। और साढ़े 9 नंबर गली जी एक बंदे ने पानी नाल मोटरसाइकिल चला लिया सी, फिर अमरीका चुक के ला गया। मतलब इस तरह के लोगों की थाट। अभी रिसेंटली जो कोविड की वो वैक्सीन आई थी, उसमें भी लोगों ने कहा ये जी चिप लगा रहे हैं, वो हमें काबू करना। मतलब यार आप बताएं कि अमेरिका में बैठा एक बंदा, उसने मोहम्मद लतीफ जो है ये हमारे 515 ईबी का, उसे काबू करके उसने क्या लेना, जो बता रहे थे चिप लगा रहे हैं। मतलब माइंडसेट हमारा इस तरह डेवलप किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं फरुख मुश्ताक जी। जी भाई, माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा एमफिल चल रहा है ज़ूलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ कलेक्शंस। व्यूअर्स, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट को लेके। इंडियन स्टूडेंट्स 40% के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैनेडियन स्टडीज वीज़े को रिजेक्ट किया है डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट को लेके। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ये कहते हुए नजर आएंगे कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अगर हम उनसे आज जाके पूछ लें कि आप अमेरिका जाना चाहेंगे, तो वो कहेंगे जी सर मैं अमेरिका जाना चाहूँगा। अगर हम फर्स्ट नेशन की बात करें, तो क्या पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती? पाकिस्तान कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जिस तरह इंडियंस को दी जाती है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं जाती, जिस तरह इंडिया को दी जाती है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं इसका अगर ऐड करता चलूँ। जी सर। अच्छा, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, वहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसी बुनियाद पे उन्होंने इंडिया में जो खालिस्तान तहरीक के सपोर्टर थे पंजाब के अंदर, जिन्होंने 1984 का जो गोल्डन टेम्पल का उनका एक अटैक किया था इंदिरा गांधी ने, उसकी बेस पे जो पार्टी एक बनाई थी, उन्होंने वहाँ पे एक मतलब अपनी एक लीडरशिप कायम की थी, अपना एक मुनज़्ज़म सिस्टम कायम किया था कनाडा में। वो जैसे आप सबको पता होगा अभी जो उनका एक कत्ल हुआ था हरजीत सिंह निज्जर, कनाडा ने ये कहा था कि इंडिया जो है उस पे इसके कत्ल के को ताने बाने मिलते हैं, तो इंडिया हमें फ्रीली मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे या बंदे दे जो इन्वॉल्व थे। इंडिया डिनाई कर गया। इंडिया ने कहा नहीं जी ये तो हमारी वो ओवरऑल जो हमारी अज़मत है, सॉवरेनिटी है, उसके अगेंस्ट है। अच्छा, इसकी बेस पे कन्फ्लिक्ट मतलब बन गया। अब इंडिया में जो पंजाब रीजन था वो सपोर्टर था कनाडा का, और जो रेस्ट ऑफ अदर जो उनकी स्टेट्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये जो आपने पॉइंट बताया कि उन्होंने नेशन फर्स्ट को लेके उसको बाकी को साइड पे रख दिया। अब ये तो एक डिवीजन होगी कि एक रीजन साइड पे हो गया, बाकी सारे रीजन साइड पे चले गए। अब मैं आता हूँ आपकी क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया में नेशन फर्स्ट जो है वो चल रहा है और पाकिस्तान में वो नहीं चल रहा। तो जो कोई इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो थॉट की हो, वो पैसे की हो, वो किसी भी चीज़ की हो, उसका रिजल्ट जो है वो निकलता है। कुछ टाइम के बाद उसका रिजल्ट आता है। इंडिया ने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया अपने लोगों के ऊपर कि आपने इंडियंस बनना है। हमने अपने लोगों के साथ क्या किया? हमने अपने लोगों को कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट
کبھی نہیں دی. ہاں پہلے تھی یہاں پہ, لیکن جنرل ضیاء کے بعد جو انہوں نے ایک انویسٹ کیا تھا اس قوم کے اوپر, ان کو سب کو ایک شدت پسندی کے پیچھے لگا دیا تھا. اس کے بعد یہاں پہ لوگ ملک کو پیچھے چھوڑ کے اور اپنے اپنے جو عقیدے ہیں, اپنا اپنا جو فرقہ ہے اسے وہ سپیریئر مان کے, تو وہ بس اس کے پیچھے لگ گئے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے سپورٹر ہیں, کچھ لوگ جو ہے ایک آدھ فرقہ وہ سعودیہ کا سپورٹر ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب پنجابی جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ انڈین پنجاب کے کہ اس کو پیچ اپ کروائیں جی پنجاب کو اپنے ساتھ. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ کس چیز کی مطلب کمی رہی تھی کہ انڈیا میں جو انڈینزم اس کے دماغ میں سوار ہو گیا تھا کہ آپ نے انڈین نیشنلٹی جو ہے انڈین پاسپورٹ ہے اس کا قد اونچا رکھنا ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کینیڈا کا ویزا ریجیکٹ کیا. اور پاکستانیوں میں یہی ڈفرینس آیا اس ایکسٹریمسٹ تھاٹ کی وجہ سے, جس نے ان کو سوچنے نہیں دیا کہ سب سے جو عزیز ہوتی ہے وہ وطن کی مٹی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے وہ تمام باقی کام ہوتے ہیں. مطلب ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے بارہا پڑھا ہے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا امریکہ کتا ہائے ہائے. امریکہ جو بھی ایسے پنجابی کہتے ہیں کہ جڑا بھی ایسے کام ہو رہا ہے یہ امریکہ کرا رہا ہے, مطلب اس طرح کے بیان دیتے ہیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امریکہ مطلب ویلا ہے, اس کو اپنے کوئی کام نہیں ہے, وہ صرف ادھر بیٹھا ٹیلیسکوپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی ایس ملک. اچھا پھر پتہ باتیں کس طرح ہی کرتے ہیں. اور ساڑھے 9 نمبر گلی چیزی ایک بندے نے پانی نال موٹر سائیکل چلا لیا سی, پھر امریکہ چوک کے لے گیا. مطلب اس طرح کے لوگوں کی تھاٹ. ابھی ریسنٹلی جو کووڈ کی وہ ویکسین آئی تھی اس میں بھی لوگوں نے کہا یہ جی چپ لگا رہے ہیں وہ ہمیں قابو کرنا. مطلب یار آپ بتائیں کہ امریکہ میں بیٹھا ایک بندہ, اس نے محمد لطیف جو ہے یہ ہمارے 515 EB کا, اسے قابو کر کے اس نے کیا لینا جو بتا رہے تھے چپ لگا رہے ہیں. مطلب مائنڈ سیٹ ہمارا اس طرح ڈیولپ کیا گیا. ہماری جو پاور والے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک پہ اپنا تسلط برقرار رکھنا ہے, ان کی طرف سے ہمیں ایک مائنڈ سیٹ دیا گیا کہ تسی جی ٹرک ہے یہ جا رہا ہے, یہ مگر مگر جاؤ گے تو بتی نظر آ رہی ہے تو مگر مگر لگے جاؤ تو ٹھنڈ نہیں لگتی. مطلب وہ خود کے سر سے ہٹا کے ان کے سر پہ پھینک دیا. پالیسیاں خود کی خراب تھی. آپ دیکھیں انڈیا میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 1958 تک 50 شہروں میں مولانا ابوالکلام آزاد کے تھرو لگے جو ان کے وزیر تعلیم تھے, وہ چل رہا ہے. اس کا رزلٹ کیا آیا, ان کے جو ابھی آپ بتاتے ہیں کہ مائکروسافٹ کا جی بن گیا, وہ فلانے کا جو انڈین بن گیا, انہوں نے ایکسپرٹ پیدا کیے. ہم نے کیا کیا, ہم نے ضیاء صاحب نے آتے ہی سب کو اسی امریکہ کے فنڈ سے افغانستان میں داخل کر دیا. اسی جو تھے انہوں نے مارو رشیا والوں جہاد کرو جنہوں کے خلاف. اور ابھی تک ہم اسی سوچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جی مارنا ہے, مرنا ہے, قتل کرنا ہے. ابھی آپ بتا رہے ہیں ڈپلومیٹک کو کیا ورڈ تھا, ڈپلومیٹکلی کانفلکٹ. ڈپلومیٹک کنفلکٹ, جی جی یہ بھی مہذب دنیا کا ورڈ ہے جی جی ڈپلومیٹک کنفلکٹ. جی جی ہمارے ہاں یہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. جی ہمارے ہاں کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. مطلب ڈپلومیٹک کنفلکٹ مطلب بات چیت ہو, ٹھیک ہے بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا, انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا, انہوں نے اپنا بلا لیا, وہ پھر چل پڑے گا. کوئی تیسرا ملک آئے گا سالس بن کے, امریکہ آئے گا یا کوئی UK آئے گا, کوئی بھی آئے گا, وہ سسٹم بن جائے گا. اور ہمارے ہاں مطلب جب تک یہ تھاٹ پرولونگ کرتی جائے گی نا کہ میری برادری سپیریئر ہے, میرا فرقہ سپیریئر ہے, یا میں سپیریئر ہوں, میری ذات سپیریئر ہے, تب تک جو ملک ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ میری ذات, میری برادری, میرا فرقہ یہ بعد میں ہے, اس وطن کی مٹی پہلے ہے. اچھا اب وطن کی مٹی جب ریاست کی ڈیفینیشن کے مطابق, وطن کی مٹی وہ مٹی مطلب وطن کی ڈیفینیشن کے مطابق ریاست ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے رہنے والوں کو, اپنے بچوں کی ہر چیز کی رکھوالی ہوتی ہے, ان کو پراپر خوراک, رہائش یا جتنی بھی اس کے لوازمات ہیں وہ مہیا کرے, اس کی وہ پابند ہوتی ہے. جب ریاست یہ کرنے میں فیل ہوتی ہے تب عوام کا ریئیکشن آتا ہے کہ وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, UK جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں. اچھا ان کو روک بھی نہیں سکتا بندہ کہ یار تو UK کی لائن جا رہے ہیں, وہ کہتا ہے اتنے کی پیا. ہاں اس کا سلوشن اب یہی ہے کہ کوئی اس ملک کی جو ٹاپ کمیونٹی ہے, ابھی ٹاپ جو مائنڈ ہے, جو سارے جینیس ہیں وہ تو جا رہے ہیں چھوڑ کے, وہ یہاں پہ رہیں, ان کو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرے یا اسٹیٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو کوئی 10-15 سال لگا کے دے. سوری میں آپ کی بات روک رہا ہوں. آپ نے بولا کہ جو یہاں سے چھوڑ کے کوئی انگلینڈ جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے, جو ہمارے نالجیبل لوگ ہیں یا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر وہ یہاں پر رہے, وہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ حکومت کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں گے یہاں پہ
محنت کا معاوضہ نہیں ملتا. ٹھیک میں ہے. نے کہا حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو سہولیات دے. ابھی میں اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں وہ سیکوینسنگ مشین ہے, وہ ڈی این اے کی سیکوینسنگ کی ہے, وہ 3 یا 4 ہوں گی. اور میرا ایک دوست گیا نوٹنگہم ٹرینٹ یونیورسٹی میں, راج احمد, وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جتنی لیبز ہیں نا, فرض کریں ایک ڈپارٹمنٹ کی 15 لیبز ہیں, تو 15 میں وہ پڑھی ہوئی ہیں. ادھر ہمارے یہاں وہ 4 پڑھی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, این ایم آر ایک آدھ پڑھی ہے, مطلب وہ مشینیں ہوتی ہیں. اچھا, اب جب آپ لوازمات ہی پورے نہیں دے سکتے, آپ نے بجٹ دیکھ لیں تعلیم کو کتنا دیا ہے, مطلب کم از کم اپنی جو ٹیکنیکل جنریشن آپ پیدا کر رہے ہیں, جو آپ کا نوجوان آ رہا ہے, اسے آپ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ کا یہ کنسیپٹ ختم ہو جائے گا جی لوگ پاکستان فرسٹ کر لیں گے. مطلب جب بھی کریں گے نا, جب ان کو یہاں پہ کوئی روزگار کے مواقع مہیا ہوں گے, کوئی اچھی تعلیم ملے گی. ابھی میرا 6واں سال ہے یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی لاہور میں. ابھی میں تو یہاں سروائیو کر رہا ہوں, اور مجھے مطلب میرا خود کا پلان تھا جانے کا, لیکن مجھے وہ میرے ابا جی, یہی جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان کی وہ سوچ کیوں ختم ہو رہی ہے کہ نیشن فرسٹ, ان کا یہی ہے. مجھے کہتے ہیں نہیں جانا, اتنے رہ کے 30,000 کمانا, نہیں جانا باہر. لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بیٹا جب اس کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتی ہے نا, تو وہ جب اپنی فرسٹ سیلری, آپ نے کہا جہاں پہ رہ کے 30,000 کما لو, وہ جب فرسٹ سیلری اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں نا کہ میں نے 30,000, کیونکہ اس کے پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے, وہ بتاتے ہیں میں نے 30,000 روپے کمایا, یہ میں آپ کو 10 بھیج رہا ہوں, 15 بھیج رہا ہوں, تو ان کے پیرنٹس آگے کہتے ہیں بیٹا کم سے کم اتنا تو کماؤ جتنا میں نے آپ پہ لگایا ہے. تو دیکھیں جی, اس میں مسئلہ پھر یہی آ گیا نا کہ اس کے لیے یہاں تو جو اس ملک کے جینیس لوگ ہیں ان کو قربانی دینی پڑے گی, وہ اپنی پھر ذاتی خواہشات چھوڑ دیں. مطلب پھر یہی ہو سکتا ہے کہ میں خود کے لیے یہاں پہ محنت کروں, اور کس کے لیے سواروں کہ جو میری نیکسٹ جنریشن آنے والی ہے اس کے لیے میں یہاں پہ انویسٹ کروں. تو مطلب وہی سولوشن ہے کہ جو باہر جا رہے ہیں ان میں سے کوئی 10% بھی یہاں پہ رہ جائیں, وہ قربانی دیں, بلی کا بکرا بنے, تاکہ ہماری آنے والی نسل ہے وہ سروائیو کرے. لیکن پھر اس کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں اب اگلی حکومت ہے پالیسی بدل دے کہ نہیں جی ادا نہیں ادا کرنا. تو یہاں پہ پہلے تو پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہے نا. ابھی دیکھ لیں وہ 2 پارٹیز نے سائن کیا تھا ایک دفعہ میثاق جمہوریت, وہ ایک تیسری آ گئی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر سے یہ خود ہی مورے بنتے ہیں, سیاست دان پہ ان سے کھیلتی ہے. ابھی دیکھ لیں ایک نکلا جولی سے دوسرا بیٹھ گیا ہے, اب یہ پھر نکلے گا وہ تیسرا آ جائے گا. مطلب یہ چلتا رہے گا. تو پھر جو اس کا نوجوان ہے اس مشن کا, وہ ویسے دماغی طور پہ وہ فیل ہے, یا تو فیل ہے تو یہاں چرس پی رہے ہیں. مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس کا موسٹلی یہی حال ہے. ہاں جی, مطلب صحیح ہے نا, پھر دماغی سکون لینے کے لیے وہ یہاں تو چرس پینے لگ پہ تو نہیں ہے, باہر چلے جاتے ہیں. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے اور دوسری کنٹریز میں اسٹیبلٹی ہے, جس وجہ سے وہ بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں. اچھا, یہ بھی میں بتانا چاہوں گا, جس طرح پاکستان سے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں انڈیا سے بھی جا رہے ہیں جی, اسی طرح. مطلب آپ اگر یو کے میں یا یو ایس اے میں یا آسٹریلیا میں کہیں بھی آپ کنسنٹریشن دیکھیں تو انڈینس کی پاکستانیوں سے زیادہ ہی ہوتی ہے. لیکن چلیں وہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ ان کی آبادی زیادہ ہے, تناسب زیادہ ہے. اچھا, انڈیا بہت پہلے باہر جانا اسٹارٹ ہو گیا تھا. ہمارا تو ایک ریجن تھا میرپور, وہاں سے گجرات, پھر منڈی بہودین, وہ لوگ یو کے سیٹلڈ ہوئے. پہلے منگلے والوں کو بھیجا تھا میرپور والوں کو. جو انڈین پنجاب کا ایک ریجن ہے دوابا ریجن, جس میں ان کا بڑا فیمس سٹی ہے جلندھر پڑتا ہے, وہ لوگ آج سے 60 سال پہلے باہر جانا اسٹارٹ ہو گئے تھے, اور وہ موسٹلی کینیڈا میں گئے. اس کی وجہ سے آج دیکھ لیں پنجاب جو ان کا بڑا اسٹیبل چل رہا ہے. اور جو اسٹیبلٹی کی بات آپ نے کی ہے, انڈیا میں اسٹیبلٹی پاکستان سے ڈے فرسٹ سے ہی 15 اگست 1947 سے زیادہ تھی, ہمارے ہاں کم تھی. وہ آج بھی زیادہ ہے, ہمارے ہاں کم ہے. وہ کل کو ان کی پالیسیز دیکھیں, جب 90s میں پالیسیز بن رہی تھی کہ بزنس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, جب رکھا گیا کہ آپ گورنمنٹ کا شیئر کتنا دیں گے. اب دیکھیں وہ 10 سال بعد پاکستان میں اس کا ایک نمونہ بنا ہے, جو M2 موٹر وے لاہور ٹو اسلام آباد, اس کا یہی ماڈل تھا کوریا سے کہ 10 سال آپ کی, اس کے بعد یہ ہماری. تو اسی طرح چائنا سے بھی یہ ہوا ہے جو اب موٹر وے بنی ہے. ہاں جی, یہ اورنج ٹرین بھی ایسے ہی, دنیا کے پروجیکٹ ایسے ہی لگتے ہوتے ہیں, مطلب اگر آپ چاہیں تو انڈیا اس ماڈل پہ کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں کچھ کرتے ہیں, باقی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میری جیب میں کیا ڈالیں گے, اور اس میں ہم بلیم نہیں کرتے کوئی بھی پارٹی ہو, سارے ایک جیسے ہی ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی, بہت شکریہ آپ کا. ویورز, یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا, اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.